अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हमारे साथ अल्लामा खलील मदनी, जो अब गनी पब्लिकेशन के ओनर भी हैं और माशाल्लाह से एक बहुत ही अच्छे आलिम दीन भी हैं। टीवी चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम भी करते हैं और रिसेंटली इनका सफ़र उम्रा भी हुआ, सफ़र मदीना भी हुआ। तो उसके लिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इनसे कुछ हम इंटरव्यू भी करते हैं और इनसे मालूमात करते हैं कि क्या कुछ इन्होंने एक्सपीरियंस किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं ज़ुबैर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का फजल करम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रिसेंटली माशाल्लाह आप उम्रे से आए हैं और क्योंकि मेरा चैनल भी ज़्यादातर उम्रा रिलेटेड वीडियोस ही है, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के लिए आपके साथ एक छोटी सी पॉडकास्ट कर ली जाए, जिसमें आपके वहाँ के एक्सपीरियंसेस को जो है वो लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो एक छोटा सा सवाल पहले आपसे करूँगा कि आप अकेले गए थे या ग्रुप के साथ गए थे? सबसे पहले तो ज़ुबैर भाई आपने मौका दिया और माशाल्लाह आपका चैनल स्पेशली अगर ये देखा जाए तो हज व उम्रा के हवाले से काफ़ी माशाल्लाह वीडियोस डाल रहे हैं। और जो पैकिंग की आपकी वीडियो थी वो मैंने भी देखी थी, तो ये एक बड़ा वो है। अच्छा, उन्हीं दिनों में आपने मुझे बताया भी था कि एक आप इस पर वीडियो कर चुके हैं, तो मैं पैकिंग कर रहा था। मैंने बोला चलो ज़ुबैर भाई हमारे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं और बड़े माशाल्लाह से आपके एक्सपीरियंसेस और चीज़ें अच्छी हैं, तो मैंने उसको देखा भी और बहुत ज़बरदस्त वीडियो। नाज़रीन आप भी वो वीडियो इनकी देखिएगा, फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो अच्छा, आपका दूसरा जो सवाल है कि मैं ग्रुप के साथ गया हूँ या चूँकि मेरा एक फैमिली का एक वो था, तो मैं मेरे बड़े भाई वो साथ थे और वाइफ और भाभी, हम लोग ये जो 4 का एक ग्रुप था। यानी कि इसको ग्रुप वो नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपना ही एक ये सेपरेट था और ये अचानक बना, बस वो एक बुलावा आ गया माशाल्लाह। तो यानी कि आप प्राइवेट गए थे, फैमिली के साथ गए थे? माशाल्लाह जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम प्राइवेट गए थे और अपने ही मेंबर थे। ग्रुप के साथ क्यों नहीं गए? ग्रुप के साथ क्यों नहीं गए? देखिए, मैंने आपको पहले जिस तरह अर्ज़ किया कि ये एक अचानक एक ऐसा प्रोग्राम हुआ कि जिसके अंदर बाकायदा मैं कोई अनाउंसमेंट या ग्रुप तैयार करके ले जा नहीं सका। लेकिन वैसे मेरा ज़ाती तौर पर जो जहन है वो यही है कि आम लोग जब जाना चाहें तो वो सेपरेट जाने की बजाय उनको ग्रुप और उलमा के साथ सफ़र करना चाहिए। अच्छा, इसका भी क्योंकि बहुत सारे मैं क्योंकि ना बड़ा इस पे मेरे व्यूअर्स को पता है कि मैं लोगों को ये बोलता रहा हूँ कि प्राइवेट जाओ, ठीक है। स्टिल मैं किसी और हवाले से इंशाल्लाह मैं आगे भी बताऊँगा, मैं लोगों को बोलता हूँ भाई प्राइवेट जाओ, लेकिन आजकल मैं ग्रुप रेकमेंड कर रहा हूँ, उसकी वजह कुछ और है और खलील भाई जो वजह बता रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप बताएं उलमा के साथ क्यों आप रेकमेंड? नहीं, मैं इसलिए रेकमेंड करता हूँ कि हाल ही में चूँकि दिसंबर में मेरा था और दिसंबर वो टाइम था बिल्कुल 10 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कि बिल्कुल पीक और रश का टाइम था और स्पेशली तमाम ममालिक से लोग आए हुए थे और एक बड़ी तादाद में वहाँ पर मैं लोगों को देख रहा था। तो मसाइल शरइया के हवाले से बहुत एक दुख की चीज़ वहाँ देखने को मिलती है। तो अगर आप उलमा के साथ या वो ग्रुप लीडर जो आपके साथ है, जो उम्रे के बेसिक मामलात को बहुत अच्छे से जानता है, मताफ, तवाफ़ और जो सही के मामलात हैं, प्लस उसी तरह और जो शरई अहकाम हैं, बेसिक्स हैं, तो उनको अगर वो समझता है कम से कम, तो उसके साथ भी अगर आपका सफ़र होता है, जिसको हम कहते हैं कि जो ग्रुप लीड करता हुआ कई बार आना जाना कर रहा होता है, तो उसके साथ अगर आप ये सफ़र करेंगे और स्पेशली पहला सफ़र, तो ये बहुत अच्छा होगा। ये आपने बहुत अच्छी जो है ना तवज्जो दिलाई है, क्योंकि मैं अभी कुछ वीडियोस देख रहा था। मैं पहले सोचा था इस पे अलग से बात करूँगा, लेकिन आप ये देखें कि जब तक आप सीखते नहीं है ना चीज़, असल में हम प्राइवेटली लोग जा रहे होते हैं, वही सोच रहे होते हैं कि हमें शायद पैसे बच जाएंगे या चीज़ें, ही तो सोच रहे होते हैं। अच्छी सोच है और होनी भी चाहिए, लेकिन अगर आप सीख कर नहीं जा रहे या ऐसे रहनुमा के साथ नहीं जा रहे जो आपको सही गाइड कर सके, तो आप वहाँ हो सकता है ऐसी गलतियाँ करें या गलती भी नहीं अगलात करें कि जिससे आपके ऊपर दम हो जाए, क्योंकि एक दिन पता नहीं कितने दम वाले लोग आ जाए। बिल्कुल, चूँकि शरीयत का एक ये इस्तिलाह है, टर्मिनोलॉजी है, दम के वाजिब के बाद जो है ना वो अल्लाह की तरफ से जो शरीयत के एक अहकाम हैं, तो याद रखें कि उसको अगर वहाँ जाकर भी हम फॉलो नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। नहीं, मैं अभी देख रहा हूँ एक फैशन सा बंदा जा रहा है खलील भाई, और अभी मेरे 2 यूट्यूबर्स को देखने का इत्तेफाक हुआ, नाम नहीं लेता मैं उनका, क्योंकि पर्सनली किसी को हिट करना मकसूद नहीं है, सही है, लोगों की इस्लाह जो है वो मकसूद है। जी जी।
مسئلہ یہ ہے کہ روضہ رسول پہ آپ جا رہے ہیں, سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں, آپ کی ولاگنگ ہی ختم نہیں ہو رہی, آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہو کے گفتگو کیا کر رہے ہیں. آپ روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے بارے میں کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں. تو جب تک آپ کو یہی چیزیں نہیں پتہ, آپ کو ادب و آداب نہیں پتہ, آپ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک یوٹیوبر, مدد تھوڑی سی طویل ہو رہی ہے لیکن آپ کو سن کے حیرت ہوگی, وہ شادی کے بعد فرسٹ ٹائم گئے اور جو ہے وہ وائف کی کندھے پہ ہاتھ بھی رکھے ہوئے ہیں, ماتھے پہ بوسہ بھی دے رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ کتنے اس میں مسائل آ سکتے ہیں. نہیں بالکل, یہ زہیب بھائی آج اصل میں نا ہو یہ گیا ہے کہ عمرہ کم اور وزٹر بن کر زیادہ لوگ جا رہے ہیں, یہی پرابلم ہے. اچھا, جب آپ ٹورزم کا ایک رواج دیا جا رہا ہے, اس نام کو ٹور کا نام بھی دیا جا رہا ہے, تو یہ ایک غیر سنجیدہ انداز ہے. بالکل. تو جب ہم علماء سے دور ہوں گے اور اسپیشلی وہ جو دین سے اور اسلام سے وابستہ لوگ ہیں ان سے جب دور ہوں گے نا, تو پھر یہ معاملات تو دیکھنے کو ملیں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں جو صاحب ایمان کے لیے. تو اگر میں اپنی ایک بات آپ کو عرض کروں کہ جو میری ایک رائے ہے اس حوالے سے کہ علماء کے ساتھ جانا چاہیے, تو اس کے اندر میں آپ کو عرض کروں کہ اسپیشلی جب ہم عمرے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نمبر 1 تو یہ انداز دیکھنے کو ملتا ہے, چونکہ میرا آپ نے جس طرح تعارف میں بتایا کہ الغنی پبلشر کا ایک سیٹ اپ ہے, اور وہاں ایک ہمارا کراچی میں ایک برانچ ہے, بہاولپور میں ایک برانچ ہے. تو ابھی ریسنٹلی کیا ہوا, ہمارے ہی ایک عزیز ہیں, انہوں نے مجھے کل پرسوں کال کی کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں اور میں کراچی سے جب عمرے کے لیے جاؤں گا تو آپ نے رفیق المعتمرین جو کتاب ہے وہ مجھے وہاں دینی ہے. اب میں نے بولا اللہ کے بندے, آپ نے جانا ہے اس وقت جب آپ جہاز میں بیٹھ رہے ہوں گے, تو اس وقت میں آپ کو کتاب دوں گا, تو مجھے اس کتاب کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا. تو میں نے فوراً پھر کال کی, اور چونکہ وہ پنجاب میں تھے تو میں نے بھائی کو کہا کہ یہ آپ وہ چیز ان تک پہنچانی ہے, تو آپ ابھی یہ ان کو پہنچا دیں. تو وہ ہم نے ایک لیپرڈ وغیرہ کے ذریعے سے ہم نے فوراً ان کو پہنچوا دی. خیر, میرا بات آپ کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے جب کام کرنا ہوتا ہے 5 منٹ پہلے ہماری پیکنگ ہو رہی ہوتی ہے, 5 منٹ پہلے, اور ہم دین اسلام کو بھی کر رہے ہوتے ہیں. 4 سے 6 گھنٹے جہاز کے اندر کتاب پڑھ لوں گا نا میں, اور مجھے حفظ بھی ہو جائے گی, بالکل سارے مسائل سیکھ تو جاؤں گا میں. مسئلہ کیا صحیح فرما رہے ہیں, چونکہ ویسے یہی تیزیاں ہماری جو ہے نا ہم نے یہ تو شکر ادا کرے, انہوں نے جہاز میں بیٹھنے پہ بھی کہہ دیا کہ میں پڑھ لیتا ہوں, ورنہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں وہاں دیکھ کے کر لیں گے, جیسے سب کر رہے ہیں ویسے ہم کر لیں گے. تو دیکھیں پھر وہ آپ نے جو لاکھوں روپے کا پیکج لیا ہے, تو اس میں فہم و فراست ہماری تو پھر یہی کہہ رہی ہے کہ ہم وہ لاکھوں روپے تو لگا لیں, لیکن اس کو اس طرح نہ کریں کہ جیسا کرنے کا حق ہے, جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسا کر لیں. یقین کریں پہلے نا یہ والی بات میں سنتا تھا نا, تو میں سمجھتا تھا شاید ایگزیجوریشن ہے یہ والی بات نا, کہ دیکھ کے کر لیں گے. مجھے واقعی میں ایسے لوگ ملے تو مجھے یقین ہے کہ نہیں, یہ ایگزیجوریشن نہیں, یہ حقیقت میں اس طرح کے لوگ حقیقت ہے, یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے. ابھی دسمبر میں ہم بھی دیکھ کر آئے, لوگ جب طواف کر رہے ہوتے تھے, بلکہ ایون کہ وہاں جب پہنچتے ہیں, پہنچنے کے بعد بھی وہ ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ حرم کا رستہ کون سا جا رہا ہے, اور پھر وہاں جانے کے بعد جب اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر بھی وہ اچھا وہ کعبہ کب نظر آئے گا, کس طرف ہے کعبہ. تو یعنی اس حد تک کی چیزیں اور سوال اور باتیں, اور پھر وہاں جب پہنچتے ہیں, پہنچنے کے بعد ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے طواف شروع کہاں سے کرنا ہے. میں یہی بولنے والا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اندر آ گئے, اب طواف شروع کہاں سے کرنا ہے. اور پھر ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جو اس مقام سے جہاں سے طواف شروع کرنا ہے, میلین اخدرین, اور وہ جو اب میلین اخدرین کا لفظ میں نے بول دیا, بعضوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیا چیز ہے. تو وہ جو گرین سبز لائن کی لائٹیں انہوں نے لگا دی ایک نشانی کے لیے, اور 24 گھنٹے وہ جلتی رہتی ہیں, اور اسی کے سامنے حجر اسود ہے, اور استلام کرتے ہوئے اور وہ پورا ایک دعا پڑھتے ہوئے, اور طواف کعبہ کے وقت بھی جو دعائیں پڑھنی ہیں, تو خیر اس میں اگر آپ دعائیں نہیں پڑھتے تو کم سے کم جو آپ کو زبانی دعائیں یاد ہیں, ٹھیک ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, آپ یہ دعا پڑھتے رہیں, تلبیہ پڑھتے رہیں, اور مختلف دعائیں. تلبیہ سے مجھے یاد آیا, مدد پھر آپ کی باتیں کٹی, بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ احرام باندھنے کے بعد پہلی جب آپ نے باندھ لیا تو ایک دفعہ کہنا واجب ہے تلبیہ. بالکل ایسے ہی ہے. لوگ یہ جانتے ہی نہیں. یہ اس میں بھی پہلی دفعہ جب عمرہ کر رہا ہوگا تو وہ اگر گروپ لیڈر کے ساتھ ہوگا وہ باقاعدہ نیت بھی کروائے گا, اور باقاعدہ وہ احرام باندھے گا. اچھا, ایک ایکسپیرینس ہمارا ہوا بڑا, اور مجھے بڑی اس ایکسپیرینس کے بعد تکلیف ہوئی. 50-55 سال اس شخص کی ایج ہوگی,
اور بوٹڈ اسٹوڈنٹ اور VIP اس نے اپنا حلیہ بنایا ہوا تھا. اب ہوا یہ کہ ہم ملتان ایئرپورٹ سے، ہمارا جدہ کے لیے تھا، سعودی ایئر لائن تھی. اب اس میں جب ہم بیٹھے تو ہم نے احرام باندھ لیے ملتان ایئرپورٹ سے. نیت کے لیے بیچ میں جب وقت آتا ہے کہ بھئی نیت کر لیجیے میقات آنے والا ہے، تو باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے. اب اس میں ایک شخص جو ہے وہ کہنے لگا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں اور فلاں شہر سے آیا ہوں، اور میں نے کہتا میں تو جدہ جا کے احرام باندھوں گا. اور یقین مانے اس نے وہی کام کیا. صحیح. اس نے یہاں احرام نہیں باندھا. رستے میں حالانکہ جو ہے وہ سعودی ایئر لائن کے اندر باقاعدہ انہوں نے ایک پورشن بنایا ہوا تھا کہ وہ دونوں طرف سے کپڑا کر دیتے تھے، تو وہ لوگ وہاں پر اپنے احرام باندھ رہے تھے. بالکل. تو احرام باندھ رہے تھے لوگ، اپنا احرام پہن کر نیت اور معاملات ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اس بندے کو کوئی پرواہ نہیں. اس کے ساتھ کے جو جاننے والے تھے انہوں نے کہا، وہ کہنے لگا کہ بھائی جو جدہ رہتے ہیں وہ بھی تو وہاں سے نیت کر کے جاتے ہیں. اب آپ کیا سمجھائیں گے، آپ کیا سمجھائیں گے اس کو جب اس کو چیزوں کا علم ہی نہیں ہے کہ جدہ والے معاملات کیا ہے اور میقات سے باہر آنے والے کے معاملات کیا ہیں، اور پاکستان سے جانے والے کے لیے جو شرعی احکام ہیں وہ کیا ہیں. تو خیر اس نے وہی کام کیا، اور پھر ہم نے اس کو باقاعدہ دیکھا. وہاں پہنچنے کے بعد اس نے جو ہے وہ احرام، اور جب ہم ایئرپورٹ سے باہر نکل رہے تھے اب وہ احرام باندھ کر، ہماری گاڑی 28 نمبر یا کوئی XYZ ایسا کچھ تھا، تو وہ اس کی بھی قدرتاً گاڑی کے قریب والی تھی، تو وہ وہاں جا رہا ہے سکون سے اپنا سامان لے کے، چیزیں لے کے. تو اب اس نے جو عمرہ کیا ہوگا اس کے احکام کیا ہوں گے. پھر دوسرا جو میں آپ کو عرض کروں کہ عمرے کے لیے آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے، اسپیشلی گاؤں دیہات سے جو لوگ جاتے ہیں، شہری آبادیوں سے لوگ جاتے ہیں، فرسٹ ٹائم والے کے لیے تو میں نے جس طرح آپ کو ریکمنڈ کیا کہ اس کی گروپ لیڈر کی طرف جائیں. تو لیکن دوسرا اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے انٹیریل کے علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو تو میں لازمی طور پر یہ بات کہوں گا کہ آپ گروپ ہی کے ساتھ جائیں. صحیح. اب آپ بولیں گے بھی اس میں کیا وجہ ہے؟ پوچھنے والا تھا کہ آپ انٹیریئر کے جو لوگ ہیں ان کو ہی کیوں اتنا فوکس کر کے یہ والی بات کر رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ زندگی میں میرا ایک جو تجربہ ہے وہ بس ایک عمرے کو کفایت سمجھتے ہیں، اور بہت توفیق ہو گئی تو وہ کہتے ہیں حج اللہ نے توفیق دے دی تو ایک حج کر لیا، حج فرض ادا ہو گیا. اور عمرہ پوری زندگی میں وہ ایک اماؤنٹ جمع کرتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے، ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب ان کو بولیں گے وہ. تو چونکہ وہاں کے معاملات کے اندر ایک چیز اور ہے کہ شہری اور جتنا بڑا شہر ہوگا، بزنس ہے، وہاں کے لوگ ہیں، تو وہ پھر بھی کئی لوگ ہیں وہ ہر سال بھی جا رہے ہوتے ہیں، ان کا انداز الگ ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو مختلف ان عبادیوں سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور لائف میں فرسٹ ٹائم اور شاید لاسٹ ٹائم وہ جا رہے ہیں ایک ہی دفعہ میں، تو ان میں پھر دیکھا کہ وہ ایک مہینے سے کم کا پیکج نہیں لیتے. 28 دن کا، 25 دن کا، 30 دن کا پیکج لینا ہے. لیکن اس 28 30 دن 25 دن میں میرا اپنا ایک ذہن اور ہے. اپنے زہیب بھائی میں کہوں گا کہ 15 دن سے اوپر پیکج نہیں ہونا چاہیے. صحیح. کیوں یار؟ جس طرح وہاں حرم مکہ میں، حرم مدینہ میں، مسجد نبوی اور مسجد الحرام شریف میں نیکیوں کا معاملہ ہے، ویسے ہی وہاں پر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے. صحیح. وہاں رہتے ہوئے اگر جس کی عادت ہے یہاں گالی دینے کی، یہاں چغلی کرنے کی، یہاں اس کی عادت ہے غیبت کرنے کی، یہاں اس کی عادت ہے مطلب مختلف جو ایک رف انداز کی، تو وہاں جب شروع کے 2 4 5 دن جو بھی وہاں جاتا ہے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. 2 4 5 دن کے بعد وہ وہاں رہ کر بھی اس کو اپنی اسی لائف میں شمار کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے وہ یہاں تھا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر جانا ہے تو وہاں کے ادب و آداب سیکھ کر جانا ہے، وہاں کے معاملات کو سمجھ کے جانا ہے، ورنہ آپ کا جانا باعث ثواب ہونے کے ساتھ ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آپ کے اندر ایسی باتیں پیدا ہو چکی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، یہاں پر بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ اگر آپ وہاں کریں گے، کیونکہ مکے میں 1 گناہ 1 لاکھ کے برابر، اور ایک نیکی 1 لاکھ جو ہے وہ نیکی کے برابر ہے. تو اسی طرح گناہ کے متعلق بھی علماء فرماتے ہیں کہ وہاں اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ وہاں اگر گناہ کی طرف بھی جائیں گے تو وہ گناہ بھی اسی طرح آپ کے برود کرے گا. تو یہ بڑی ایک یہ بہت زیادہ، یعنی آپ نے بہت پھونک کے قدم رکھنا ہے. پہلے جو بزرگ جاتے تھے ہم تو یہی سنتے تھے کہ جو ہے نا بس یوں سمجھو کہ آپ اتنا سوچ کے جائیں کہ آپ خود کیا ہیں اور جس بارگاہ میں جا رہے ہیں وہ کیا ہے، تو شاید سمجھ آ جائے. بالکل ایسے ہی ہے. اور
پھر دوسری چیز جو وہاں پر ہے کہ جب آپ پیکج لے رہے ہوں تو عمومی طور پر میں جو دیکھتا ہوں لوگ جو نا سستے سے سستے پیکج کی طرف جاتے ہیں. آپ کا بھی تجربہ ہوگا, اس میں ایکسپیرینس ہوگا. تو یہاں مختصر اور آسان 2 چیزیں سمجھ لیں کہ ایئر لائن اچھی لے لیں اور مکے میں شٹل سروس لے لیں, مدینے میں حاجت نہیں ہے. صحیح. مکے میں شٹل سروس لے لیں گے آپ تو وہاں پر شٹل سروس آپ کو حرم مکی کے بالکل کعبہ کے قریب اتارے گی. اچھا, لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دور ہوٹل ہے, ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوتا اس سے. تو اب آپ کو شٹل سروس ملی ہے وہ 5 منٹ میں 7 منٹ میں. اب تو کبریاں اور نیچے سے جو سرنگیں بنا دی گئی ہیں وہ گاڑیاں 3 منٹ میں 4 منٹ میں آپ کو 15 منٹ کا سفر طے کر کے وہاں چھوڑ رہی ہیں. اچھا, جو جا چکے ہیں وہ ہمارے کبری کی بھی وضاحت کرتے. کبری سے مراد پل ہیں, فلائی اوورز ہیں, یا اندر سے وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ سرنگ سی بنا کے اس کے اندر سے پوری سڑکیں بنا دی ہیں. تو وہ آپ کو ٹائم کو بہت تھوڑے سے وقت میں 5 منٹ 3 منٹ کے اندر آپ جو ہے نا وہ حرم کے جو مین وہاں پر بس کے ٹرمینلز بنا دیے گئے وہاں چھوڑ دیتی ہے. تو وہاں سے آپ نکلیں گے سیدھا سامنے حرم پاک نظر آ رہا ہے. اچھا, آپ بھی شٹل سروس میں گیا تھا میں, مکے میں شٹل سروس گیا تھا. ہمیں 5 سے 7 منٹ لگتے تھے. حالانکہ کوئی دشواری نہیں ہے. جو اچھے ہوٹلز ہیں نا شٹل سروس والے, ان کی باقاعدہ 2 3 4 بسیں ہیں. اب وہ ہوٹلز کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک بس وہاں مسجد حرام کے پاس ہے, دوسری ہوٹل میں ہے, ایک ہوٹل میں آئے گی جائے گی, یوں چل رہا ہے. اور میں نے جو چیز وہاں پر دیکھی ہے, ہمیں کوئی الحمدللہ دشواری نہیں ہوئی. 5-10 منٹ کا ویٹ آپ کو کہیں بھی کرنا پڑ سکتا ہے. اس سے زیادہ تو چلنا پڑ جاتا ہے واکنگ ڈسٹینس والے. بھائی واکنگ کی میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ عمرہ کرنے گئے ہیں تو ایک عمرے میں آپ کا طواف بھی ہیں ساتھ اور صفا مروہ کی سعی بھی ہیں, اور آپ نے پھر لے لیا 800 میٹر پہ ہوٹل, تو آپ کا تو ایک عمرہ اور ہو گیا چلنے والے میں. ایک اور مزے کی بات بتاؤں نا, ہم یہ سوچتے نہیں ہیں. میں نے ایک کیلکولیشن ایک دوست کو کروائی تھی, وہ جا رہا تھا کہ 800 میٹر پہ اگر آپ نے ہوٹل لے لیا, ٹھیک ہے, یوزلی واکنگ ڈسٹینس ہم کیوں لیتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے آ جائیں گے, نماز پڑھیں گے آ جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ غلط تصور ہے یہ, لیکن لوگ کرتے ہیں نا. اب آپ مجھے بتائیں 4 دفعہ جائے گا, فجر میں گیا, ظہر میں گیا, عصر میں گیا, مغرب اور عشاء ساتھ گزارتے پھر واپس آتے ہیں. عموماً یہ لوگوں کا روٹین رہتا ہے. نہیں ہونا چاہیے سہیب بھائی, میں آپ کی بات کاٹوں گا یہاں پر. نہیں ہونا چاہیے. آپ حرم میں جا رہے ہیں 15 دن کے لیے جائیں, 20-25 دن کے لیے نہ جائیں. اور جو 15 دن کے لیے جائیں آپ 2 ٹائم آنا جانا کریں بس. دیکھیں چلے, یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے نا, لیکن جو لوگوں کی پریکٹس ہے, اب آپ اس میں صرف لطیفہ دیکھیں نا کتنا ہے. کیا لطیفہ ہے؟ دیکھیں جو 800 میٹر کاؤنٹ ہوتا ہے وہ حدود حرم جس کو تصور کیا جاتا ہے, جو وائٹ ماربل لگا ہے وہاں سے, ٹھیک ہے, وہاں سے 800 میٹر اس نے جانا ہے, 4 دفعہ آنا ہے, 4 دفعہ جانا ہے, 800 میٹر یعنی 1.5 کلومیٹر آلموسٹ. یہ ڈیلی ایک دفعہ میں چلے گا نماز کے لیے. 4 دفعہ چلا تو یہ کتنا چلا, 6 کلومیٹر. 6 کلومیٹر جب اس نے سفر کر لیا تو پھر تیسرے دن بعد اس کو پینڈول بھی لینی ہے, اس کو پھر سارے معاملات شروع ہو جائیں گے. بھائی وہ کیا عمرہ کرے گا یا عبادت کرے گا, کیا کرے گا؟ اچھا, یہاں سے لے کے اندر کعبے تک جانا, ٹھیک ہے, یہ تقریباً آپ کا 600 میٹر 550 میٹر کا ڈسٹینس یہ بھی ہے. بالکل. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا پارٹ 1. یہاں پہ ہم اپنی گفتگو تھوڑا سا روک رہے ہیں, اور پارٹ 1 یوں سمجھ لیجیے خلیل بھائی کے ساتھ ہمارا آج ختم ہو رہا ہے, لیکن ہمارا جلدی پارٹ 2 اپلوڈ ہوگا, اس کو بھی آپ دیکھیے گا. اور لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا چینل کو. سوالات آپ نے جو پوچھنے ہیں وہ ضرور دیجیے گا, اور جلدی اس کا پارٹ 2 آپ دیکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, اس کے پارٹ 2 کے ساتھ. اللہ حافظ.